जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन एंड वी वेलकम यू इन अ न्यू वीडियो। हम अपनी इस डिजीज़ की सीरीज़ में एक और ऐसी डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो जो इस मुआशरे के अंदर, इस मुआशरे के इस ग्लोब लेवल पे बहुत कॉमन है और बहुत से लोग इसको सफ़र कर रहे हैं। मोस्टली जो मैक्सिमम 40 को क्रॉस कर गए हैं, 45 को क्रॉस कर गए हैं, वो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ट फेलियर या हार्ट रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, आज हम जानेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके क्योर के बारे में कि ये क्यों होती है, आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, आपको सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, अलामात कौन कौन सी शो होती हैं और आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स में और फैमिली सर्कल्स में शेयर करें ताकि कोई किसी को इसकी वीडियो की ज़रूरत हो तो उसको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके और ये एक तरह का सदका है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में कॉजेज़ को, उनके अंदर मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जो हार्ट के फेलियर का या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का सबब बन सकते हैं। आज हम उनके कॉजेज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उनके कॉजेज़ के अंदर नाज़रीन जो सबसे मेजर कॉजेज़ हैं ये होती क्यों हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ वो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ का अनडिसिप्लिन है। आप जब अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर वे के अंदर गुजार रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करती। लेकिन आप किसी चीज़ की कमी करते हैं या किसी चीज़ की ज़्यादती करते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आप हार्ट के रिलेटेड छोड़ दें, आप दुनिया में कोई भी ऐसा अमल देख लें, कोई ऐसी बीमारी देख लें जिसके अंदर कमी हुई है किसी चीज़ की या किसी चीज़ की बढ़ाया गया है, ज़्यादती हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्टर्ब करेगी, वो उस निज़ाम को डिस्टर्ब करेगी, वो उस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात कर रहा हूँ अनडिसिप्लिन, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो दूसरी कॉजेज़ पैदा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें खाना खाना चाहिए जो जितनी हमारी कैलोरीज हमें ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो साउथ एशिया है इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप अपनी डाइट के अंदर जितनी कैलोरीज हैं और आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज के मुताबिक अपना खाना इंटेक करें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अक्सर हमारे इन एरियाज़ में यही होता है कि जी हाँ जी आपने खाना खाना है, जी खा लेते हैं। अच्छा जी मुझे खाना खाना है, किसी के साथ बाहर चले गए जी, वहाँ से कुछ खा लिया, वहाँ से कुछ खा लिया, वहाँ से कुछ खा लिया। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से ये मेजर काज है। आप किसी भी डिजीज़ को देखेंगे ना तो उसका सबसे बड़ा कॉज जो होगा वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का ना होना। हम आज गोरों की मिसालें देते हैं कि जी उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। जापानीज़ लोगों के बारे में आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे कि वो 90-90 साल के हो गए, 80-80 साल के हो गए, काम कर रहे होते हैं। तो उनका होता ये है कि वो अपनी लाइफ को एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने रात का खाना खा लिया है तो वो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। हमारा ये होता है कि हमने खाना खा लिया है, कोई हमारा दोस्त आ गया, हमारी फैमिली में कोई रिश्तेदार आ गया, उसके साथ भी हमने ना चाहते हुए और चाहते हुए भी खाना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। आपकी ज़िंदगी के साथ आपके प्यारे जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके हैं। ये डिसिप्लिन, ज़िंदगी लाइफ में डिसिप्लिन ना होना भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है। इसको अभी से ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं। आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लग जाती हैं, इंसान को पता भी नहीं होता, तो आप उन सब से बचेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ की, उनकी कॉजेज़ के बारे में। उनकी कॉजेज़ में आता है सबसे पहले डाइट। डाइट ये होता है कि जी आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है डेली, आप उससे ज़्यादा इंटेक करें और उनको यूटिलाइज़ करने के लिए वर्कआउट ना करें। उनको आप बर्न करने के लिए उतना वर्कआउट ना करें, उतना काम ना करें।
تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں، وہ لپڈس کی صورت میں، فیٹس کی صورت میں ہماری باڈی میں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیز شروع ہوں گی، یقیناً ہارٹ کے ریلیٹڈ بھی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کا ڈائبٹیز بھی شروع ہو جائے گی، اس کے اندر آپ کی معدے کے بھی مسائل بہت سے شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر آپ کے ہارمونس بھی بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے، جو آپ کی لائف کو بہت نقصان پہنچائیں گے آگے آنے والے ٹائم پہ۔ تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈائبٹیز کے ریلیٹڈ، ہارمونس کے ریلیٹڈ، گیسٹرو کے ریلیٹڈ، ہم ان پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے آگے آنے والے ٹائم پہ، اور ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے میجر کاز کے اندر آ جاتا ہے جی کھانا۔ آپ پراپر ڈائٹ کو فالو کریں، آپ نے مارننگ میں کھایا ہے، آپ اپنا کیلریز کا شیٹ بنائیں، ڈائٹ پلان بنائیں، اس کے مطابق چلیں۔ فار ایگزامپل آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کھانے کو، اس کیلوریز کو برن بھی کرنا ہے، وہ آپ کے باڈی کے اندر فیٹس کی صورت میں اسٹور نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے ہوٹلنگ۔ حد سے زیادہ ہوٹلنگ کرنے کی وجہ سے یہ ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ہارٹ کے ریلیٹڈ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہارٹ کے ریلیٹڈ نہیں اور بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر نہ وہ معیاری آئل ہوتا ہے، نہ وہ معیاری کھانا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم خود خرید کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں دیتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، لیکن باہر وہ سسٹم نہیں ہوتا، آپ کو ان کی کوالٹیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی کھانے کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے۔ ہم تو وہ بس اسپائسی ہونے کی وجہ سے کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود اور اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ ہوٹلنگ کرنا ہائپر ٹینشن سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہائپر ٹینشن۔ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس کے اندر آپ کے ہارمونس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارمونس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیور کے ریلیٹڈ ڈیزیز شروع ہو جاتی ہیں، ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیز شروع ہو جاتی ہیں، مور اوور اس کے اندر ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، ہوٹلنگ کی وجہ سے، اپنے ڈیلی کی روٹین سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ آپ اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، فار ایگزامپل ایک مزدور ہے، وہ اگر کھانا کھائے گا تو وہ اس کی اتنی کیلوریز برن بھی ہو جائیں گی، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ایشوز ان کے لیے ہوگا جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں، جو اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، یا جن کا ڈیوٹی ایسی ہے، کام ایسا ہے، جو بیٹھ کے ہوتا ہے سارا دن آفس کے اندر، صرف گھر جاتے ہیں شام کو تھکے ہوئے جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جاب پہ آ جاتے ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو کازز کے بارے میں بتایا کہ ہارٹ کے ریلیٹڈ ایسی چیزیں کیوں بنتی ہیں۔ اب ہم اس کے سمٹمز پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی چیز بن رہی ہے، کوئی ڈیزیز بن رہی ہے، کوئی ایسی بیماری جو پنپ رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ اپنا بھی محاسبہ کریں کہ آپ میں سے ان میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے جو میں آپ کو آگے بتانے لگا۔ اس کے سمٹمز میں آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا چلیں یا تھوڑا سا دوڑیں، آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، سانس پھولنے کی وجہ سے، یا ہر وقت کھانے کی کریونگ ہوتے رہنا۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا، آپ کا دل کر رہا ہے کہ مزید آپ کھانا کھائیں، مزید کھانا کھائیں، مزید کھانا کھائیں، تھوڑی دیر بعد کریونگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ہارٹ کے ریلیٹڈ پیدا ہونے والی ڈیزیزز کی ایک میجر کاز ہے۔ دوسری یہ چیز کہ آپ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دن میں یا کسی بھی ٹائم ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائیں، اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بیچ میں بتایا کہ ہائپر ٹینشن، یہ ڈیزیز ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشن سے آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہائپر ٹینشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو آپ کے غصے کو ٹھنڈا رکھے، آپ کی ٹینشنس کو ٹھنڈا رکھے، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہائپر ٹینشنس اور یہ اس طرح کی ڈیزیزز اکیلی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے نا کہ آپ کو ہارٹ کے ریلیٹڈ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کو کوئی صرف بلڈ پریشر ہی آئی ہے، آپ کو کوئی اور نہیں ہے، آپ کے ہارمون بھی ڈسٹرب ہے، آپ کا کورٹیسول لیول آٹومیٹکلی بڑا ہوگا، فلکچویٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کورٹیسول ویسے بھی ایک طرح کا ایسا ہارمون ہے جو ہمارے اندر ایک
نیگیٹو ہمارے اندر کچھ چیز لاتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہم نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. تو یہ ہارمونس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اگر اسموکنگ کرتے ہیں، اسموکنگ والوں کو بھی یہ بہت ایشوز ہوتے ہیں. اسموکنگ سے بھی یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی یہ بلڈ پریشر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی آج کی سمٹمس اس بیماری کے ریلیٹڈ. اب ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ میں سے اگر کوئی ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ خود کو دیکھ رہے ہیں کہ جی اچھا ان میں سے ہمیں یہ مسائل ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے کہ جی سچ میں مجھے ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. اس میں آتا ہے کولیسٹرول آ جاتا ہے، ٹرائیگلسرائڈز آ جاتے ہیں، ایل ڈی ایل کولیسٹرول آ جاتا ہے، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول آ جاتے ہیں. یہ ایک بیسک لیول کا ٹیسٹ ہے. آپ کسی بھی ڈائگنوسٹک سینٹر پہ جا کے، کسی بھی لیبارٹری پہ جا کے، کسی بھی آپ ریسرچ سینٹر پہ جا کے ان کو اس ٹیسٹ کا نام لیں، آپ پوری لپڈ پروفائل کروائیں. اس کے اندر پورے لپڈز آ جاتے ہیں، گڈ کولیسٹرول انکلوڈنگ بیڈ کولیسٹرول. تو اس کے اندر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ہارٹ کے ریلیٹڈ کوئی ڈیزیز سے تو نہیں گزر رہے. اور دوسری ایک اور چیز، آپ کی چیسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ آپ کی چیسٹ میں شدت سے پین ہونا شروع ہو گئی ہے اور اتنی پین ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ بھی ہارٹ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ معدے کے مسئلے سے بھی ہو جاتی ہے، قبض کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیو کے اندر جب ہم اسٹمک کو ڈسکس کریں گے، گیسٹرو کے ریلیٹڈ ڈیزیزز کو ڈسکس کریں گے، تو اس کے اندر یہ چیسٹ پین کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. اس کے اندر میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ اس کے لیے ہوتا ہے لپڈ پروفائل. لپڈ پروفائل کے تھرو آپ پتہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پین ہوئی ہے، شدت کی پین ہوئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں سے اپنی ای سی جی کروائیں، ای سی جی کروا کر ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کو بتا دے گا. اور دوسرا امپورٹنٹ ٹیسٹ، اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا ٹروپ آئی، ٹروپونین آئی. آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹروپونین آئی. وہ ٹیسٹ کروائیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو پریویس ٹائم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیونکہ ٹروپونین آئی ایک طرح کی پروٹین ہے جو کہ ہارٹ کے مسلس کے ٹوٹنے پہ وہ ریلیز ہوتی ہے. اس کا ویلیو زیادہ ہونا اٹ مینس کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو یہ تھے اس کے سمٹمس. پہلے کازز ہم نے ڈسکس کیے، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیے اس کے سمٹمس، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیے اس کے ڈائگنوز. اب لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے ہم اس سے فار ایگزامپل اگر ہو گیا ہمارا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل اس کی ویلیو ہے جی 150 یا 200، تو یہ 200 سے 150 سے ابو ہو گیا، ٹرائگلسرائڈز بڑھ گئے ہیں. تو ہم اس کو اوور کم کیسے کریں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں، کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جن کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن ہارٹ ریلیٹڈ میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اپنے کولیسٹرول کو، ٹرائگلسرائڈس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ ختم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آج کل تو یہ مسائل آپ ابو 20 بھی چلے جائیں تو ان کو بھی یہ ہو رہے ہوتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے. سارا دن بچے ہوتے ہیں کھا پی کے گھر میں ہی رہتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں، اسکول سے آ کے ان کا پراپر اس طرح سے ایکسرسائز کا وہ سسٹم نہیں ہوتا. اور آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جب ہم نے موبائل لیا تھا تو ایف ایس سی میں پڑھتے تھے، ایف ایس سی کے بعد ہم نے موبائل لیا تھا. آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے. بچہ اگر 1 سال کا بھی ہے تو وہاں یہ کرتی ہے کہ اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، جو کہ ایک بہت 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 بری چیز ہے. اس کے امپیکٹس اس کی آئی سائٹ پہ بھی پہنچ رہے ہیں. وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے تو آئی سائٹ نہیں لوز کر رہا، وہ موبائل چلانے کی وجہ سے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئی سائٹ پہ پہنچتے ہیں، وہ اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بعد میں اپنی آنے والی لائف میں بہت شرمندہ بھی ہوتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سی ایسے سمٹمز ہیں جو بعد میں آگے جاتے 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 ہارٹ کے ریلیٹڈ ڈیزیزز کا کاز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لاسٹ ہم آتے ہیں جی اس کے کیور کے اوپر، اس سے بچا کیسے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا کولیسٹرول ٹرائگلسرائڈز بڑھ گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس کو اپنی رپورٹس کے بارے میں بتائیں
جو آپ نے لپڈ پروفائل کروائی ہے. اور ایک اور چیز، یہ لپڈ پروفائل میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ فاسٹنگ میں کروائیں. 10 سے 12 گھنٹے اوور نائٹ فاسٹنگ ہوتی ہے. آپ رات کو کھانا کھا کے سوئیں، صبح آ کے کسی بھی لیب پہ سیمپل دے دیں اس کا. تو آپ اپنے ڈاکٹر کو یہ رپورٹ دکھائیں، تو وہ آپ کو میڈیسن اگر ریکمینڈ ہوتی ہے تو وہ بھی کرے گا. ساتھ جو لاسٹ آپ کی چیز ہے، اس سے ہر ڈیزیز کور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل کس حد تک بہتر کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیلی روٹین کو کیسے کیری کرتے ہیں. آپ کیا اپنے اندر ڈسپلن لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے. دیکھیں کوئی بھی نظام ہے، ہم اپنی باڈی، ہماری باڈی بھی ایک سسٹم ہے. آپ اس سسٹم کو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی چیز کی بات، کسی اور سسٹم کی بات کریں، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، وہ نہیں چلے گا. سملرلی یہی رول، یہی لا ہماری باڈی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. سو آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آئیں. آپ اپنی لائف میں کریں کہ آپ نے مارننگ کا کھانا کب کھانا ہے، لنچ کب کرنا ہے، ڈنر کب کرنا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ہوٹلنگ کو پراپر بائک آؤٹ کریں. اگر آپ ایک ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں میں کھیلتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے آپ کو وہ آپ اچھے سے گزاریں، تو آپ ہوٹلنگ میرے کہنے پہ یا اپنے بچوں کے منہ کو دیکھ کے یا اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو ٹوٹلی بائک آؤٹ کر دیں اپنی لائف سے. اس کے بعد آپ تلی ہوئی یا چکنائی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اور تیسری چیز کہ آپ واک آؤٹ کریں. اگر آپ ینگ ہیں، ینگ نہیں بھی ہیں، اگر آپ 40+ ہو گئے، 50+ ہو گئے، آپ پھر بھی جم جوائن کریں، آپ واک کریں. واک کرنے سے، جم جوائن کرنے سے یا اس طرح کے ورک آؤٹس کرنے سے، ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کرنے سے آپ کے مسلس بھی بوسٹ اپ ہوتے ہیں، آپ کے یہ انوانٹیڈ فیٹس بھی لوز ہوتے ہیں، آپ کے ہارمونس بھی کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آرٹ ریلیٹڈ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں میں اس کو شیئر کریں. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ہماری اسی سیریز کے.